कहफ, ठीक है। ये 15वें पारे के आखिर में है, 16वें पारे के शुरू में है। इसके बेशुमार फजाइल भी हैं, इसकी तिलावत भी किया करें। हर जुम्मे को कोशिश करके इसकी तिलावत करें। रिवायतों में आता है जो एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे को दोबारा पढ़ता है ना सूरह कहफ, तो दोनों जुम्मों के दरमियान उसके लिए नूर कर दिया जाता है। ये सूरह पाक मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें 12 रुकू हैं, 111 आयतें हैं, 1577 कलमे हैं और 6360 हुरूफ हैं। सूरह कहफ पढ़ने से घर में सुकून और बरकत नाजिल होती है। हजरत बर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक मरतबा एक सहाबी ने सूरह कहफ पढ़ी तो घर में एक जानवर था, वो भी बिदकना शुरू हो गया। उन्होंने सलामती की दुआ देखी, सलामती की दुआ की और गौर से देखा कि क्या बात है, तो उन्हें एक बादल नजर आया जिसने इन्हें ढांप रखा था। उन सहाबी ने इस वाक़े का जिक्र जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में किया तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फलां, कुरान पाक की तिलावत करते रहा करो। वो बादल सकीना था, वो सुकून का बादल था जो कुरान मजीद की वजह से नाजिल हुआ था। तो सूरह कहफ ये सुकून का, ये बरकत का बाइस है। और एक और जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अच्छा, इस सूरत में तिलावत के फजाइल तो अपने हैं। इस सूरत से, एक ही सूरत में 3 कमाल के वाकयात हैं। एक तो वही कहफ, गार, कहफ कहते हैं गार को, गार वाला वाकया है। एक इसके अंदर हजरत जुल्करनैन का वाकया, अल्लाह अकबर, पढ़ने से ताल्लुक रखता है। ईस्ट एंड वेस्ट एंड नॉर्थ, तीनों जगहों का आपने सफर किया, दुनिया के 3 कोनों का आपने सफर किया और जो आपने वहां एक्सपीरियंस किया, कमाल की बातें, और उनकी फिर वहां कैसे मुलाकात हुई, याजूज माजूज को कैसे पाया और किस तरह उसको जाकर उन्होंने ब्लॉक किया, ये सारा वाकया इस सूरत में मौजूद है। और तीसरा इसमें वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की जो एक बड़ी कमाल की मुलाकात है, उस मुलाकात में कैसे कैसे वाकयात हैं। यानी मैं, यकीन करें, मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको सूरह कहफ के तीनों वाकयात सुनाता, लेकिन ये सब चीजें डिफाइन करने का मकसद ये कि ये आपके और मेरे कुरान में सब मौजूद है। अच्छा, एक और बात बताऊं कि असहाब कहफ पर, या इस वाक़े पर जो भरोसा या ईमान या अकीदा है ना, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये दीगर मज़ाहिब की किताबों में भी 7 स्लीपर्स कहलाते हैं, 7 सोने वाले। तो 7 स्लीपर्स, बोर्ड लगे हुए अभी, तो वहां पर दीगर मज़ाहिब के लोग भी आते हैं क्योंकि उनकी आसमानी किताबों में भी इन असहाबे कहफ का जिक्र मौजूद है। अब ये कौन थे, ये क्या थे, अब जरा ये वाकया सुनिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह उसके तहत क्या सबक मिलता है, हम सीखेंगे क्या, मैं उस पर डिस्कस करूंगा। असहाबे कहफ जो थे, ये शहर अफसोस के शुरफा थे, बड़े नेक लोग थे। अच्छा, शहर का नाम क्या नाम था? अफसोस। और जो बादशाह था उसके मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान थे, ये बुत परस्ती से बेजार थे, ये अल्लाह वहदहु ला शरीक को अपना रब मानते थे। अच्छा, वहां पर जो बादशाह था वो बड़ा जालिम भी था और बुत परस्ती के लिए बड़ा इंफसाइज करता था। जो बुत परस्ती नहीं करता था उसको कत्ल कर देता था। अच्छा, उस बादशाह का नाम दकियानूस था। आज आपको एक और बात समझ आएगी कि हम बाज़ औक़ात कहते हैं यार ये बंदा बड़ी दकियानूसी बातें करता है, तो एक्चुअली दकियानूस जो ये लफ्ज है, ये बादशाह का नाम था। और चूंकि वो हजारों साल पुराना बादशाह है, तो आज भी अगर कोई पुरानी बातें करता है, ओल्ड एज की बातें करता है, तो लोग कहते हैं यार ये दकियानूसी बातें कर रहा है। एक्चुअली ये उसी की तरफ निस्बत होती है कि दकियानूस नाम का एक बादशाह था, मगर वो बड़ा जालिम था। तो ये लोग जब देखा कि ये हर मुसलमान को मार रहे हैं, हर ईमान वाले को मार रहे हैं और बुत परस्ती के लिए जुल्म कर रहे हैं, तो इन 7 लोगों ने क्या प्लान किया कि हम बादशाह के जुल्म और सितम से छुटकारा पाकर शहर से बाहर चले जाते हैं। वो बाहर गए और जाकर एक वीराने में, एक गार में जाकर उन्होंने पनाह ली। उस जमाने में होटल और ये बिल्डिंगें तो होती नहीं थी, हजारों साल पुरानी बात है। तो बहरहाल अब ये गार में गए और वहां पर जाकर आराम किया, थके हुए थे तो सो गए। अल्लाह की शान ये है कि वो तकरीबन 300 बरस से ज्यादा अरसे के लिए सो गए। ये सोए तो उठे ही नहीं, अल्लाह अकबर। अच्छा, उधर हालात बदलते रहे। बादशाह को जब पता चला कि ये लोग गार के अंदर हैं और ये मुझसे छुप कर गए हैं, बड़ा नाराज हुआ और उसने अपने एक बंदे को भेजा कि जाओ इस गार पर एक दीवार बना के इसको बंद कर दो, ये अंदर ही भूखे प्यासे मर जाए। जिस बंदे को ये ऑर्डर दिया गया था ना, वो थोड़ा सा खुदा तरस आदमी था। उसने क्या किया कि उन 7 असहाबे कहफ के नाम लिखे, पूरी बात लिखी कि ये लोग ईमान वाले हैं, बादशाह के जुल्म से जाकर अंदर छुपे हैं, और इनका ये वाकया है। एक तख्ती लिखी, एक संदूक के अंदर उस गार के साथ दीवार में उसे दफन किया और एक दीवार खड़ी कर दी। हुक्म तो था बादशाह का। अब बाहर वाले लोग ये समझे कि ये भूखे प्यासे अंदर मर गए। बहरहाल इधर बादशाह का इंतकाल हुआ, फिर दूसरा बादशाह आया, तीसरा बादशाह, दौर बदलता गया। और यहां जनाब ये सोए हुए हैं। आफ्टर 300 years क्या हुआ कि एक और बादशाह आया जिसका नाम था बैदरूस। वो बड़ा नेक दिल बादशाह था, ईमान वाला बादशाह था, अल्लाह पर ईमान लाता था। मगर उसके दौर में
ایک عجیب و غریب فتنہ کھڑا ہوا. کچھ لوگوں نے یہ معاذ اللہ کہتے کہ شک پیدا کرنا شروع کر دیا, کمپلین کرنا شروع کر دی, آرگیومنٹ شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا, یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے. اب بادشاہ بڑا نیک دل آدمی سمجھاتا لوگوں کو, لوگ اس کی بات کم سنتے, اس فتنے کی بات زیادہ سننے لگے. تو بادشاہ تہجد کی نماز میں رو رو کے اللہ سے دعا کرتا کہ میرے مولا کوئی ایسی نشانی عطا کر دے, کوئی ایسا اشارہ عطا کر دے کہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. اللہ کی شان دیکھیں, اس بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی غار ہے اس کے شہر کے قریب جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں, سینکڑوں سال گزر گئے نا. اب اللہ کی شان دیکھیں اس بادشاہ کی, وہ گریہ بازاری, وہ دعائیں کیسی رنگ لائیں کہ ایک چرواہا جو تھا بکریاں چراتے چراتے اس غار کے قریب پہنچا. اب قریب پہنچا تو دیوار 300 سال پرانی ہو گئی تھی, تو دیوار دھڑام سے گری. جیسی غار کے اندر اس نے دیکھا تو وہ گھبرا کر دوڑ پڑا. اچھا یہاں جیسی دیوار گری تو ان بندوں میں سے وہ 7 افراد اٹھ گئے. اچھا وہ اٹھے تو وہ سمجھے ہم 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو کر اٹھے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی, اب بھوک لگ رہی ہے. تو ایک ساتھی کو کہا ذرا جانا باہر اور دیکھ بھال کر بادشاہ دقیانوس کے سپاہی کہیں پکڑ نہ لیں, کھانا لے کر آ گئے. وہ بندہ چھپتے چھپاتے بازار گیا تو سارے بازار کا ماحول ہی الگ, عمارتیں الگ. بہرحال اتنا اس کو خیال نہیں ہے, اس نے جا کر ایک دکاندار نان بھائی جو روٹی بیچنے والا تھا اس کو اس نے پیسے دیے کہ مجھے کچھ روٹیاں چاہیے. تو نان بھائی نے جب وہ پیسے دیکھے کہا یہ سکے کہاں سے آ گئے, یہ تو کرنسی ختم ہو گئی تھی, 300 سال پرانی کرنسی تھی. تو کہا یہ پیسے تو ہمارے یہاں نہیں چلتے. کس زمانے کے پیسے لے کے آئے بھائی, یہی تو پیسے ہیں, کل تو ہم نے پیسے لے کے غار میں گئے, آج تمہیں دے رہے تم کہہ رہے پیسے نہیں چلیں گے. اچھا یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے آج کل؟ وہ جو اصحاب کہف میں سے ایک بندہ تھا وہ پوچھتا ہے کون دقیانوس, اس زمانے کا تو کوئی بادشاہ یہاں پر نہیں ہے. اب وہ حیران کہ بادشاہ کل تو ہم جا کے غار میں گئے, آج بادشاہ کی کوئی پہچان نہیں رہا, کرنسی ہماری چل نہیں رہی. ادھر وہ نان بھائی سمجھ گیا کہ یہ سینکڑوں سال پرانی کرنسی ان کے پاس ہے, ان کو لگتا ہے کوئی خزانہ مل گیا ہے. تو انہوں نے پکڑ کر اس بندے کو جو اصحاب کہف میں سے تھے پولیس والوں کے یا حکام کے حوالے کر دیا. وہ حکام انہیں بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ پتا چلا اس نے کہا ہم تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں, ہم تو سوئے اٹھے تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ بھی نہیں ہے, پیسے بھی یہ نہیں چل رہے, یہ زمانہ کون سا ہے؟ تو بادشاہ نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ 300 سال پرانی بات کر رہے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے کہ بندہ بھی جوان ہے, بوڑھا بھی نہیں, اور 300 سال پرانی بات کر رہا ہے. کہ میں اکیلا نہیں ہوں, 7 6 اور بھی ہیں. کدھر ہے؟ غار میں ہے. چلو اب بادشاہ نے پورا لشکر لیا. یقین تو بادشاہ کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب پورے لشکر کو لے کر جب وہ غار کے قریب پہنچے تو اگر جو غار میں لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ دقیانوس بادشاہ کے بندے آ گئے ہیں, ہمارا بندہ پکڑا گیا ہے, اب ہماری خیر نہیں ہے. وہ سجدے میں چلے گئے, وہ دعائیں کرنے لگے, استغفار پڑھنے لگے. مگر جب سپاہی آئے تو سپاہی بھی کوئی اور, بادشاہ بھی کوئی اور. کسی کو یقین نہ آئے ان کی باتیں. اب وہ تختی کام آئی. اب جب دیوار کھولی گئی تو وہ تختی نکلی اندر سے جو 300 سال پہلے دقیانوس بادشاہ کے بندے نے, اس کے ملازم نے لکھ کر رکھی تھی کہ ان 7 بندوں کے نام یہ ہیں اور یہ دقیانوس بادشاہ کے خوف سے جا کر اندر سوئے ہیں اور یہ ایمان والے ہیں. اللہ اکبر. جب بادشاہ کو یہ پتا چلا نا, پہلے تو وہ گیا سجدہ شکر میں کہ اللہ تو نے میری پکار سن لی, ایسی نشانی بتا دی کہ بندہ مرنے کے بعد کیسے جیے گا. تو نے تو جیتے جی ہمیں دکھا دیا کہ تو چاہے تو 300 سال تک کوئی سویا رہے, نہ اس کا بال بیکا ہو, نہ بال سفید ہو, نہ باڈی گلے, اور میرے رب تو نے انہیں پھر زندہ کر دیا. اب جناب پورا شہر آیا, سارے لوگ آئے جو بے ایمان ہو گئے تھے, جو اللہ کی قدرت کے انکاری ہو گئے تھے, سب کلمہ پڑھنے لگے, سب اللہ کی وحدانیت پر یقین لائے. سبحان اللہ. اب یہ جو اصحاب کہف تھے, سبحان اللہ, یہ لوگ جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اب ماشاءاللہ سب لوگ ایمان لے آئے ہیں اور یہ کام سارا ہو گیا ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہم اللہ کے تمہیں سپرد کرتے ہیں, تمہارا کام ہو گیا. یہ پھر غار کے اندر گئے اور پھر سو گئے, اور اللہ نے اسی حالت میں انہیں وفات دی. بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو ان میں رکھوا دیا. اللہ کریم نے اصحاب کہف کے غار کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ لوگ ان کی قبروں تک نہیں جا پاتے تھے. اصحاب کہف کی لاشوں کا حفاظت کا انتظام بھی رب نے کیا, اور بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنائی, سالانہ ایک دن مقرر کیا, اور ہر سال لوگ وہاں پر ان کے گویا عرس میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے اور گویا وہاں جا کر عبادت کرتے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ایک واقعہ جو تفسیر قرآن کے ذریعے
میں نے آپ کو سنایا. قرآن میں سورہ کہف میں یہ پورا تفصیل سے واقعہ موجود ہے. جو سورہ کہف پڑھتے ہیں یہ آیتیں بار بار پڑھتے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. کیا تمہیں معلوم ہوا, ترجمہ کنز الایمان سنیں, کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر, تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کی کئی برس تھپکا. پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہ میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے. ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں. وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھائی. سبحان اللہ. ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ان کے نام یہ ہیں یملیخا, مکشکلینا, مشلینا, مرنوش, دبرنوش, شادنوش اور ساتواں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا. حضرت علی نے اس کا ذکر نہیں فرمایا. اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا اور لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا اور ظالم بادشاہ کا نام دکیانوس تھا. تفسیر ساوی میں کچھ اور نام بھی لکھے ہیں. ان ناموں میں کچھ اختلاف ضرور ہے مگر ان کے ناموں کی برکت کیا ہے. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے مفید ہے. بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے. تو بھاگ گیا اس کو بلانا ہے یا خود دشمنوں سے بچنا ہے اس کے لیے بڑا مفید ہے. آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں انشاءاللہ آگ بجھ جائے گی. بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے. مگر پھر بھی اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا, ہو کر اٹھنا یہ حق ہے. اور اصحاب کہف کے اس واقعے سے گویا رب نے ایک اور قدرت کا نظارہ ہمیں دکھایا. سبحان اللہ. اور ایک اور بڑی پیاری بات پتہ چلی کہ جب بندہ اپنے ایمان کو بچا کر, اپنے دین کو بچا کر, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کسی سفر پر نکل جاتا ہے, کسی جگہ ہجرت کر جاتا ہے, وطن چھوڑتا ہے, پھر اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. اور ایسی مدد فرماتا ہے کہ عقل بھی کام نہیں کرتی. دیکھیں نا 300 سال غار میں اللہ نے حفاظت کی کیونکہ ایمان کی فکر تھی. کہ آج کے دور میں ہمیں ایمان بچانے کی فکر ہے؟ ہم تو بے ایمانوں کی دوستی میں بھی خوش ہیں. لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, میرا ایک دوست ہے بد مذہب ہے مگر میں پکا ہوں, میں بیٹھتا ہوں اس کے ساتھ, میں سنتا ہوں اس کی باتیں لیکن میں پکا ہوں, میں بیٹھتا ہوں. اللہ اکبر. ہمارے بزرگ وطن چھوڑ گئے, جان تکلیف میں ڈال دی مگر بے ایمانوں کی صحبت میں نہ بیٹھے. ابھی آئے گا نا ماہ رمضان تو کچھ شروع ہو جائیں گے سوشل میڈیا پر, ماہ مفسرین بن جاتا ہے نا, ہر بندہ قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے, اپنے حساب سے جناب قرآن کھولیں گے, کوئی پینٹ شرٹ پہن کے قرآن سمجھا رہا ہوگا, کوئی داڑھی منڈا قرآن سمجھا رہا ہوگا, کوئی رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر آپ کو بے وقوف بنائے گا, لوگ سب کی بھی سنیں گے. اللہ کے بندو, یہ ایمان کے بعض اوقات لوگ ڈاکو ہوتے ہیں. ہمیں قرآن سیکھنا ہے مگر عالم دین سے سیکھنا ہے نا, مفسر قرآن سے سیکھنا ہے. ایک صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم دین سے سیکھنا ہے کہ ہر کسی سے سیکھنا ہے. لیکن نہیں یار, بس وہ ہر کسی کو سوشل میڈیا کا شوق ہے, میں آج اس کی سن رہا ہوں, کل اس کی سن رہا ہوں, پھر پریشان بھی رہتے ہیں. ہمارے پاس آتے بھی ہیں کہ مولانا صاحب یہ میں نے سنا تھا, میں کنفیوز ہوں. بھائی کس سے سنا تھا؟ یار فلاں سے سنا تھا. پہلے اس نے کہاں سے سنا یہ تو پوچھ کے آؤ. کبھی کسی موچی سے کپڑے سلوائے آپ نے کہ یار جوتے بڑے اچھے سیتا ہے, کپڑے بھی اسی سے سلوا لوں. آپ کہیں گے نہیں یار, موچی کا کام جوتے سینا, درزی کا کام کپڑے سینا ہے. ڈاکٹر آپ کا یار علاج بڑا اچھا کرتا ہے, آپ کہتے ہیں یار ڈاکٹر علاج بڑا اچھا کرتا ہے, گھر بھی اسی سے بنوا لیتا ہوں, گھر بھی اچھا بنا دے گا. ارے ڈاکٹر کا کام علاج کرنا ہے, بلڈر کا کام گھر بنانا ہے. دنیا کا ہر کام ہم اس کے ایکسپرٹ سے کرواتے ہیں, سیکھتے ہیں, مگر دین جس کی مرضی ہے وہ سکھائے اور ہم بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. نہ کریں ایسا. آپ اصحاب کہف کے اس واقعے سے سمجھو کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے. سید اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھایا. کیا فرمایا؟ سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اب یہ محاورہ کتنا کمال کا ہے, آنکھ سے کاجل چرانا. کیسے؟ کاجل تو آنکھ کے اندر ہی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اتنے شاطر ہیں, اتنے مکار ہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری آنکھ سے کاجل چرا لیں گے. قرآن کے نام پر تمہارا ایمان چھین لیں گے, تفسیر کے نام پر دین کی بات کرنے آئیں گے اور تمہارا دین لے کے چلے جائیں گے, تمہارے عقیدے میں وسوسے کی سوئی چبو کے چلے جائیں گے. تو یہ سمجھنا ہے کہ میں نے اپنے دین کی, اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اور سبحان اللہ, ایک اور بات یہ پتا چلا کہ
بیدروس بادشاہ نیک دل مسلمان تھا نا، اچھا قرآن میں واقعہ موجود ہے نا، اس نے کیا کیا کہ ایک دن مقرر کیا سال کا، اور بزرگوں کے مزار کے پاس جا کر پورا سال میں ایک دن مقرر کر کے لوگ وہاں جاتے تھے، گویا ان کا عرس مناتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے، رب کی عبادت کرتے تھے۔ تو پتا چلا کہ آج بھی اگر بزرگان دین کے مزارات پر کوئی سال میں ایک دن مقرر کر کے اللہ کی عبادت وہاں کی جائے اور ان کا عرس منایا جائے، فاتحہ پڑھی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہی ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن میں کیسے کیسے خزانے موجود ہیں۔ تو پلیز اس رمضان میں صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی، قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف بھی آئیں۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمیں تفسیر قرآن صراط الجنان بڑی آسان اردو زبان میں دے دی گئی ہے، اس کو پڑھیں، پڑھ نہیں سکتے تو اس کی آڈیو جاری کر دی گئی ہے، سننا شروع کر دیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے دعوت اسلامی والے تو پورا سال ہی فجر کی نماز کے بعد مسجدوں میں تفسیر قرآن کچھ ایک دو صفحے پڑھ کے سناتے ہیں، کیوں؟ تاکہ روز کچھ نہ کچھ قرآن جو ہے وہ ہمارے دل میں اتر